अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। पीटीआई एक ग्रैंड अलाइंस बनाने जा रही थी। आपको याद होगा कि ईद के दिनों की बात थी और ईद के बाद ये ग्रैंड अलाइंस बनना था और उसके बाद जो है वो एहतजाज होना था। खैर उसमें अब डेवलपमेंट ये हुई है, जो पीटीआई एक अलाइंस बनाने की कोशिश कर रही है उसमें कुछ ख़बरें सामने आई हैं जिनके साथ बनाने की कोशिश की जा रही थी। उसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ महमूद ख़ान अचकज़ई साहब वो आजकल जो है वो स्पीकर अयाज सादिक साहब से बड़े नाराज़ लग रहे हैं। अब इस नाराज़गी की वजह क्या है और ख़ास तौर पे स्पीकर के साथ नाराज़ लग रहे हैं और उन्होंने जो है वो 5-6 ट्वीट्स भी किए हैं। वो ट्वीट्स भी आपके सामने रखता हूँ और ये मामला क्या है इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी आपको बताता हूँ आखिर इस नाराज़गी की वजह क्या है। और इसके साथ साथ जनाब अकबर बुगटी साहब के जो बड़े साहबजादे हैं उन्होंने भी जो है वो मारंग बलोच की हिमायत कर दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में जो है उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं, उसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। इसके अलावा और भी दीगर दिलचस्प खबरें, चूँकि हफ्ते का आगाज़ है तो उनके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। जनाब जो पिछले 24 घंटे में मुतज़ाद खबरें आ रही है कि जनाब JUIFA ने जो है वो ये फ़ैसला कर लिया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो चल नहीं सकते अब। अच्छा, मैं आपको रिपोर्ट पूरी पहले पढ़ के बता देता हूँ। जंग ने इसको रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि जी जमीयत उलमा इस्लाम ने हतमी तौर पर फैसला कर लिया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और ना ही किसी ऐसे इत्तेहाद में शामिल होगी जो तहरीक इंसाफ की हिमा पर कायम किया जाएगा। इस बात का फैसला JUI ने अपने मजलिस अमूमी के 2 रोज़ा इजलास में किया जो इतवार को लाहौर में इख्तिताम पजीर हुआ। JUI ने यह भी फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट में आज़ाद हस्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती रहेगी, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और पार्लियामेंट में ज़ेर इल्तवा आने वाले मामलात का जायज़ा लेती रहेगी और बवक्त ज़रूरत तहरीक इंसाफ के साथ ताउन करने या ना करने का तयन होगा। मिनरल्स और माइंस के कानून के सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम इस्लामाबाद सूबों के आइनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मुबस्सिरीन का कहना है कि JUI ने मौलाना फजल रहमान की क़यादत में कौमी मामलात के बारे में साइब फैसले किए हैं। JUI ने तहरीक इंसाफ के बार बार और पुरज़ोर दरख्वास्तों पर इससे राजदारी के साथ बाज़ वजाहतें तलब की थी जो कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद जवाब तलब हैं। जमीयत उलमा का कहना था कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासी जमातों के इश्तराक से बड़ा इत्तेहाद कायम करने की ख्वाह थी, जबकि दूसरी तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ थी। इसने वसी तर सियासी इत्तेहाद का डोल डाल रखा था ताकि इन खुफिया मुज़ाकरात में इसकी सौदाकार हैसियत मुस्तहकम हो सके। इस तरह वो हम असर सियासी जमातों को आला कार के तौर पर इस्तेमाल करने के दर पे थी। तो ये जो है वो एक ख़बर आई और एक और अखबार के अंदर ये खबर आई कि जमीयत ने जो है वो ऐसी ख़बरों को फ़िलहाल उसकी तरदीद की है और कहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं हुई, हमने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद का फ़ैसला नहीं किया, मतलब ये फ़ैक्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जी अभी ये इजलास ख़त्म हुआ है, हम बाकायदा तौर पर जो है इसका बाद में एलामिया जारी करेंगे। अच्छा, आम तौर पर जब इस तरह से इजलास होते हैं तो फ़ौरन ही जो है उनके एलामिये सामने आ जाते हैं। मतलब ये नहीं कि उनका 2-3 दिन वेट किया जाता है, उसके अंदर बता दिया जाता है कि जी ये बातें हुई हैं और ये मीटिंग में डिसाइड किया गया है और ये पार्टी करने जा रही है। खैर इसका थोड़ा सा जब मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसमें मैं आपको माजी में भी बता चुका हूँ कि फॉर और अगेंस्ट भी कुछ आता है। अब जारी बात है उसमें ये है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं और KP के अंदर जो है वो ये इलेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये दोनों जमातें लड़ती हैं और अगर ये इत्तेहाद हो भी जाता है, एक मान भी लिया जाए अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो इसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है इलेक्टोरल अलाइंस देनी पड़ेगी, मतलब कोई सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी PTI को। तो क्या PTI जो है वो ये करेगी, ये जानते हुए कि वो वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी के साथ हैं, वज़ीर आला उनका वहाँ पर अपना है, तो क्या वो उनको कोई सीट एडजस्टमेंट उनके साथ करेगी? तो खैर, और दूसरा ये कि 26वीं यानी तरमीम के ऊपर PTI के अंदर एक तबका ऐसा भी है जो मौलाना साहब से इस बात के ऊपर नाराज़ है कि ये बीच में जो है वो साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो बड़ा एक्साइटेड है कि जनाब यस हमारे मौलाना साहब के साथ जो है वो मुज़ाकरात हो जाएंगे और बात जो है वो बन जाएगी। बल्कि इनके जो लौंडे लपाड़े हैं वो भी शोर डाल रहे हैं और वो वही लौंडे लपाड़े हैं जो आज से चंद साल पहले जब ये तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो मौलाना साहब को डीजल और क्या क्या कुछ नहीं कहते थे और आज वो भी कह रहे हैं कि यस ये बात बन जाएगी। तो खैर ये आपसी लड़ाइयाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपसी लड़ाइयाँ हर जमात के अंदर होती हैं, लेकिन जब वो पब्लिक फोरम के ऊपर आने लग जाती हैं तो वो एम्बैरेसिंग बनती हैं पार्टी के लिए भी और पार्टी के लीडर के लिए भी। तो खैर ये लड़ाइयाँ तो यहाँ पे चलती रहेंगी। इसके अलावा आतिफ खान साहब हैं अमेरिका वाले, बल्कि सॉरी एक पॉइंट मिस हो गया, वो ये कि और जमीयत उलमा इस्लाम ये समझती है कि जनाब ये जो है वो एक जानिब हमसे भी बात कर रहे हैं और दूसरी साइड जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत कर रहे हैं।
تو ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس سائڈ پہ آپ لوگوں نے جانا ہے. اب وہ فیصلہ کیسے کریں؟ ظاہری بات ہے جب پارٹی میں اتنے سارے گروپس ہوں گے تو فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ عاطف خان صاحب، عاطف خان صاحب امریکہ والے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور چودھری غلام حسین کو یہ انٹرویو دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ولسن کا بل جو ہے وہ کسی بڑے بل کا حصہ بھی بن سکتا ہے، اور 100 کانگریس مین ایسے ہیں جن سے پاکستانی کسی وقت بھی کسی چیز پر بھی جو ہے وہ سائن کروا سکتے ہیں. اچھا یہ جملہ جو ہے وہ سننے والا ہے، ایک بار غور سے سنیے گا. 100 کانگریس مین ایسے ہیں جن سے پاکستانی کسی وقت بھی کسی چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ سائن کرا سکتے ہیں. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ امریکن کانگریس مینوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کے جو اپنے ایم این ایز یہاں پر قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ان سے کیا سائن کروا سکتے ہیں؟ یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی کسی چیز کے اوپر بھی سائن کر سکتے ہیں؟ آپ کو اپنے ایم این ایز جو قومی اسمبلی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کا نہیں پتا کہ وہ سائن کریں گے بھی یا نہیں کریں گے، اور آپ جو ہے وہ امریکی کانگریس مینوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. خیر اب عاطف خان صاحب بات کر رہے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی امریکہ میں مئی میں 2 ہائی لیول کی ملاقاتیں ہیں، یہ ملاقاتیں پاکستان کے حوالے سے ہیں، یہ ملاقاتیں پبلک ہوں گی. عمران خان کی بہنیں میرے اوپر اعتماد کرتی ہیں. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے بچوں کو پاکستان کی کہانی سناؤ، اور دوسری طرف ہماری بہنوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میرا وعدہ ہے کہ زیادہ دن عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکتے. جو امریکہ سے وفد کیا تھا اس کے بعد دروازے کھلے ہیں اوورسیز کنونشن میں. جس نے بھی چیف کی تقریر لکھی اس نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی خدمت نہیں کی. مئی میں بڑی خوشخبری آ سکتی ہے، بہت ہائی لیول کی میٹنگز ہیں. ہم تو امید ہی کرتے ہیں. خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک بڑی خوشخبری اب آ سکتی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا آتی ہے. اب آ جائیں محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر. انہوں نے چند ایک ٹویٹس کیے، میں ٹویٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کو میں بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی پہلا ٹویٹ انہوں نے کہا کہ چیف صاحب نے کچھ باتیں کی تھی. آپ پاکستان کے کمانڈر ان چیف ہیں، آپ کسی سیاسی پارٹی کے کمانڈر ان چیف نہیں ہیں. جاسوسی ادارے پاکستان کے ادارے ہیں. ISI چیف دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ یہ ہماری کمزوری ہے کہ 16 ماہ سے ایسی حکومت ملک پر مسلط ہے کہ جس کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہماری غیر منظم ترتیب کی وجہ سے ابھی تک مسلط ہے. اگر ہم منظم ہوں تو یہ حکومت 2 ماہ بھی نہیں چل سکتی. ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ پارلیمنٹ میں تقریر اس طرح کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے. عمر ایوب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور باقیوں کو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ سب برائیوں کی جڑ یہ حولدار اسپیکر ہے. اچھا یہاں سے بڑا انٹرسٹنگ ہے، غور سے سننا ہے. اگر واقعی اس حکومت کے خلاف لڑنا ہے تو پہلے اس حولدار اسپیکر پر عدم اعتماد لاؤ، اس پر بحث ہو تاکہ ہم دنیا کو اس کے اعمال بتا سکیں. ہم کیوں اس حکومت کو لیجٹمائز کر رہے ہیں، کیوں ان کمیٹیوں میں شرکت کرتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیوں ان کے دفتروں میں جا کر چائے کافی پیتے ہو. یہ اسپیکر 3 ٹینیورز میرا کولیگ رہا، لیکن جب سے یہ حکومت بنی ہے میں نہ اس کے دفتر گیا ہوں اور نہ کسی ایسی کمیٹی میں شرکت کی ہے. عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے خارجی سفیروں کو بتائیں اور ہم انہیں بتائیں کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ حکومت نمائندہ حکومت نہیں ہے. آپ ان سے جو بھی معاہدے کریں گے عوام انہیں نہیں مانے گی. آپ نے اگر پاکستان سے تعلقات بنانے ہیں تو پاکستان کے عوام کے ساتھ بنائیں. اب سوال یہ ہے، یہ جو انہوں نے ٹویٹ کی ہیں، کہ یہ خاص طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے. آپ حکومت کی لیجٹمیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو شہباز شریف، حکومت تو شہباز شریف صاحب ہے یا نواز شریف صاحب ہیں. حکومت تو وہ ہے نا، اسپیکر اور حکومت 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. تو آپ حکومت کے اوپر بات کریں لیکن آپ تنقید زیادہ جو ہے وہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کے اوپر کیوں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لا سکتے ہیں تو پھر سیدھا شہباز شریف صاحب کو ہٹا دینا. سوال تو یہ ہے کہ پھر اسپیکر ایاز صادق صاحب بیچ میں کہاں سے آ گئے. اور دوسرا یہ کہ یہ ظاہری بات ہے جو اتنی ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے نا کوئی تو وجہ ہوگی، وہ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا پتہ کچھ یہ چلا کہ جناب پرانا ایک واقعہ ہے اور ناراضگیاں جہاں سے شروع ہوئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسپیکر صاحب جب پہلی دفعہ اسپیکر بنے تھے نا، 2013 سے 2018 کی بات ہے، اس کے بعد ری الیکشن بھی ہوئے تھے، اور اس وقت ایک وفد گیا تھا افغانستان، اور اس وفد کے اندر جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی شامل تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ افغانستان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو خیر وہاں پر جا کر انہوں نے کچھ تقاریب کے اندر کچھ ایسی کمنٹری کی جو یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی. اور اس دوران اس وفد نے کہا کہ جی آپ جو ہیں وہ ان کو واپس بلا لیں، اور ان کو جو ہے وہ خیر بعد میں واپس بلا لیا گیا. اور وہ جو وفد بھیجا گیا تھا وہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے بھیجا تھا. تو وہاں سے جو ہے وہ اختلافات کا آغاز ہوا. محمود خان اچکزئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ میری انسلٹ کی ہے، لیکن دوسری سائڈ یہ موقف دیتی ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہاں پر اپنی رائے نہیں دے سکتے تھے، وہاں پر آپ ایک ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ اپنی رائے وہاں پر نہیں دے سکتے تھے. تو یہ بیسیکلی وہ پرانی ناراضگیاں ہیں جو ابھی تک چل رہی ہیں.
تو خیر یہ وہ معاملہ ہے جو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا، میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہم نے لانی ہے تو لائیں، بلکہ اس سے اگر آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے، آپ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہٹا دینا۔ اگر ان کو ہٹائیں گے تو اسپیکر تو ویسے ہی ہٹ جائے گا، اسپیکر کا تو پھر ویسے ہی کوئی کام نہیں بنتا۔ خیر اس کے علاوہ آپ کچھ بلوچستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور جناب سردار جمیل اکبر بگٹی صاحب، یہ صاحبزادے ہیں اکبر بگٹی صاحب کے، اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے راشد بلوچ صاحب کو۔ راشد بلوچ صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں۔ ایک بڑا لمبا انٹرویو دیا، اس کے اندر انہوں نے چند ایک باتیں کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میں حمایت کرتا ہوں مارنگ بلوچ کی، انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ بھی وہ کر رہی ہیں، میں ان کی جماعت BYC جو کچھ بھی کر رہی ہے میں اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہوں، اور جو کچھ بھی وہ اپنے حق کے لیے بات کر رہی ہیں اس میں وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں ان کو جو ہے وہ مکمل سپورٹ کرتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خود ایک سردار کے بیٹے ہیں۔ دوسرا انہوں نے اختر مینگل صاحب کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی اختر مینگل صاحب کے جو دھرنے شرنے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس کو میں زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ جی مارنگ بلوچ کے لیے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، اس کی انہوں نے 2-3 اچھا وجوہات بھی دی ہیں بیچ میں۔ ایک جو زیادہ امپورٹنٹ وجہ انہوں نے بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ جی شاید اختر مینگل صاحب جو ہے ان کو سینٹیمنٹ کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ مارنگ بلوچ کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس قسم کے یہ جو دھرنے وغیرہ یا احتجاج وغیرہ جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اس تحریک کا وہ بیسیکلی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مارنگ بلوچ کو وہاں پر اب زیادہ پسند کرتے ہیں یا ان کی جماعت کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا اچھا یہ سب کچھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ کل کو اپنی جماعت ختم کر کے سیدھا مارنگ بلوچ کی جماعت کے اندر ہی جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ خیر اس کے علاوہ عبد المالک بلوچ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا، جو پچھلے دنوں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ جی وہ وہاں پر بھیک مانگنے کے لیے لاہور گئے تھے، اور نواز شریف نے جو ہے وہ آگے سے جو رویہ دکھایا اور جو ملاقات ہوئی اگلے دن ہی جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے۔ مطلب انہوں نے اتنی بھی امپورٹنس نہیں دی کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کچھ کیا جا سکے یا کوئی بات کی جا سکے، وہ اگلے دن ہی جو ہے وہ باہر چلے گئے۔ اور دوسرا شاہزین بگٹی اور گورام بگٹی کی جو جماعت ہے JWP یعنی کہ جمہوری وطن پارٹی، انہوں نے کہا کہ جی اس کی لیجیٹیمیسی کوئی نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ بیسیکلی زیادہ تر میں ان کو سمجھتا ہوں کہ جی یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو سمجھتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی اکبر بگٹی صاحب کا کوئی جانشین نہیں ہے، اور کیونکہ کسی کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی جو کوئی بھی اگر کہتا ہے نا تو وہ اپنی مرضی سے کہتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ اکبر بگٹی صاحب کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں، ان کے بڑے صاحبزادے ہیں، وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ خیر اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان کے معاملات جس حد تک پہنچ گئے ہیں ان کو جو ہے وہ بیٹھ کر ریزالو کرنا پڑے گا، ورنہ معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا ہے، اور وہ واقعہ بیسیکلی سینئر اینکر کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے نام لیا، میں خیر نام سیگا راز میں رکھتا ہوں، میں نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں لاہور آیا ہوا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ لاہور میں نے جم خانہ میں جو ہے وہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ میری اپوزٹ سائڈ ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ اینکر بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے بڑے غور سے دیکھی جا رہا تھا۔ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ مجھے غصہ نظر آ رہا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی جو پروڈیوسر صاحبہ تھی، انہوں نے جو ہے وہ مجھے 3-4 بار کال کی تھی کہ ہم نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے چونکہ منع کر دیا، مجھے ان کی طرز صحافت نہیں پسند تھی تو میں نے ان کو منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر میرا اس سے صرف آئی کانٹیکٹ ہوا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگلے دن میں لاہور ایئرپورٹ کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اور میں بورڈنگ پاس لے رہا تھا، اور چونکہ ان کا قد تھوڑا سا بڑا ہے تو ان سے جب پوچھا گیا جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو سیٹ کون سی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جی کوئی سیٹ ایسی دیجیے گا جس میں میری جو ہے وہ لیگ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے۔ تو خیر پیچھے وہی اینکر اسی لائن میں جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہی اینکر کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر کوئی باتیں کی، تو خیر انہوں نے وہاں پر اس کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں سٹنگ ایریا میں پھر جا کر بیٹھ گیا، اور وہاں سے وہ اینکر آ رہے تھے اور وہ بڑبڑاتے ہوئے منہ میں کچھ آ رہے تھے اور بڑے غصے میں آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ دیکھا، میں نے اٹھ کر جو ہے وہ ایک تھپڑ مار دیا۔ خیر اچھا یہ اب وہ بات کوٹ کریں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ بھاگتے بھاگتے گئے اور سیکیورٹی کو وہاں سے بلا کر لائے، لاہور ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کو، ان کو کہا کہ جی ان کو اریسٹ کریں، انہوں نے جو ہے وہ مجھے تھپڑ مارا ہے اور یہ حرکت انہوں نے کی ہے۔ تو خیر بعد میں انہوں نے کہا کہ جی وہ انہیں وہاں سے جو ایئرپورٹ کی سیکیورٹی تھی وہ انہیں وہاں سے لے گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ واقعہ خیر انہوں نے شیئر کیا، نام میں خیر ان کا نہیں لوں گا، ظاہری بات ہے سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ تھا اور یہ ڈیولپمنٹس تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔